साजी अपना स्ट्रेंथ पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। बिलावल साहब भी आए थे, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। मौलाना फजलुर रहमान की जायज़ मुतालबात थे। आज मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म साहब की वो सारे बातों पे अमल दरामद करेंगे। हमारी कोशिश तो कंसेंसस, लेकिन हमें 2/3 के नंबर्स तो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत अरसे बाद, बल्कि बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से एक अच्छी खबर अभी सुनने को मिली है कि आइन में मुजव्वज़ा 26वीं तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी की हद तक इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुलाकात की कल के लिए अश्योरेंस भी कर दी है। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ख़ान कह रहे थे कि हम बानी PTI से आइनी तरमीम पर मशावरत करेंगे, उनकी हतमी मंजूरी लेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और यही बताया जा रहा है कि इसमें इस आइनी तरमीम की मंजूरी काबीना दे देगी। सेनेट के इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी करने का कहा गया है। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेनेट में आज ही मंजूरी के लिए ये मसवदा पेश कर दिया जाए। हम इन अमूर पर बात करेंगे। मुल्क के नामवर तजज़ियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब लेबनान गए थे। वहाँ पर उन्होंने सिसकती इंसानियत देखी, मरती इंसानियत देखी, खून में लिपटी हुई इंसानियत देखी। मैं ज़रूर उनसे इस बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि आज हमारे रूबरू भी जनाब हामिद मीर साहब हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि अगर आज ही वफाकी काबीना ने ये मंजूरी देनी है और सेनेट में भी पेश होना है, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास जारी है, तो फिर बैरिस्टर गौहर ख़ान जो कह रहे थे हमने जाकर बानी PTI खान साहब से मशावरत करनी है, उनकी मंजूरी लेनी है, तो फिर ये इत्तफ़ाक़ राय कह सकते हैं अभी तक? देखें, जो आइनी तरमीम के लिए जो ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी है, जी, उस कमेटी में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे आमिर डोगर साहब। तो आमिर डोगर साहब ने भी कि तकरीबन इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, कुछ अभी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो फ़ाइनल जो इसकी मंजूरी है वो पार्टी की क़यादत देगी। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने ये कह दिया जी कि जब तक इमरान ख़ान साहब से हम क्लियरेंस नहीं लेते तो हम इस आइनी पैकेज की हमायत नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये चाहती है कि इमरान ख़ान साहब की तायीद भी शामिल हो जाए। अब इसमें 2 इस वक्त सूरतें हैं। जी। पहली सूरत जो है जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने हुकूमत ने रखी, वो ये है कि जी अभी तक JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक हो चुका है। और इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा है, जी, उस पर यस किया है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहती थी, मौलाना फजलुर रहमान उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ले आए हैं। और एक और बात थी, बड़ी अहम बात थी, जिसकी तरफ इशारा किया कल रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लेट नाइट प्रेस टॉक में, कि ये सारी तरमीम जो है ये इसके पीछे एक आदमी था। तो उसका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि उनका इशारा जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ था। तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पर अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मान गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अब रिटायरमेंट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये मौलाना साहब की जो मौलाना साहब की तरमीम है, आप ही के शो में
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमने बहुत सारी तरामीम को मौलाना साहब के ज़रिए रिफ़ॉर्म करवाया या जो भी उन्होंने करवाया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई की इनपुट भी मौलाना साहब की मुजव्वज़ा तरामीम में शामिल है? नहीं, मौलाना साहब की जो मुजव्वज़ा तरामीम है ना, उसमें सिर्फ पीटीआई के इनपुट शामिल नहीं है। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो लीगल टीम थी, उसने पीटीआई के अलावा दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ और सिविल सोसाइटी के साथ और सहाफ़ियों के साथ, अच्छा, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के बहुत से जो अहम रहनुमा है उनके साथ भी बात की है। और उसके बाद वो जो है वो और मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये मुकम्मल तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का जो मसवदा है, अच्छा, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी खुद उनसे बात हुई है। तो ये हुकूमत जो है उसने एक तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने सरे तस्लीम खम किया। मैं सरेंडर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि सरेंडर का लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव है। तो हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने इत्फाक राय के हसूल के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ड्राफ्ट है उसको सर आँखों पर तस्लीम किया है, और आप ये कह लें कि अपनी पलकों पे सजा लिया उसको। ये जो बानी पीटीआई खान साहब की तायद की बात आप भी कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर खान ने भी की, आप समझते हैं कि खान साहब दे देंगे? वो दूसरा ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, देखिए ना, मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया कि हुकूमत ने मौलाना साहब से कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होती तो भी हमने मौलाना आपको इतनी स्पेस दे दी, आपकी सारी बातें मान ली हैं, तो आप जो है वो उनके बगैर भी तो आईनी तरमीम करवा सकते हैं। तो अब मौलाना साहब जो हैं वो उनको कल से ये कह रहे हैं कि जनाब बेहतर होगा कि आप इत्फाक राय से ये तरमीम करें। अगर आप इत्फाक राय से करेंगे तो ये बड़ी फोर्सफुल होगी, इसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस होगी। अगर आप माइनस पीटीआई ये तरमीम करेंगे तो ठीक है, तरमीम तो हो जाएगी, हम भी वोट दे देंगे, लेकिन पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग इसके बारे में शुकूक व शुबात का शिकार रहेंगे। अब उसके लिए मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर से बात की, आज फिर जो है वो बिलावल साहब से बात की, और बिलावल साहब जो हैं वो मौलाना साहब के साथ काफ़ी ताउन कर रहे हैं। देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लचक का मुजाहरा किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे थे ना जी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाना चाहता हूँ कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल था, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका हमने वादा किया था इस इलेक्शन कैंपेन में भी और इससे पिछली इलेक्शन कैंपेन में भी, और वो बहुत एग्रेसिवली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे मजबूरी भी है और जरूरी भी है। हाँ, तो ये आप देखें ना, ये बिलावल साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी लचक का मुजाहरा किया। लचक का मुजाहरा उन्होंने इसलिए किया है कि वो ये चाहते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मान जाएंगे तो उसके बाद बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि कुछ वो ऐसे ग्रुपों के साथ भी बात करेंगे जो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिलावल साहब चाहते हैं कि उनको भी साथ लेके चला जाए। इस पर हुकूमत जो है यानी कि मुस्लिम लीग नून, वो अभी तक बिलावल साहब की इस बात से उन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा इस पर गौर कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बिलावल साहब कहते हैं जी कि आप अगर एक दफ़ा पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड हो जाती है तो क्या हर्ज है कि आप पीटीएम से भी बात कर लें। तो ये उनकी बिलावल साहब की तजवीज़ है जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया, हालांकि पीटीएम का एक भी बंदा नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन ये इसलिए वो कर रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड ले लें। ठीक है ना, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इसको अगर यस कर देते हैं, इसको अप्रूव कर देते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल है पीटीआई का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए जो हुकूमत का ड्राफ्ट था उसमें तकरीबन 70% तब्दीलियां करवाई हैं तहरीक इंसाफ ने। लेकिन मीर साहब मेरा तो सवाल यह है कि आपके ख्याल में क्या बानी पीटीआई खान साहब इन मुजव्वज़ा तरामीम की तायद कर देंगे? देखें ना, अब जो उनके पास जाएगा, अगर बिलावल साहब की मेहरबानी से अगर कल बैरिस्टर गौहर साहब की या अली जफर साहब की
یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے اگر عمران خان صاحب سے، تو وہ عمران خان صاحب کو بریف کریں گے. اچھا وہ بریف کریں گے جناب کہ یہ حکومت کا مسودہ تھا جو وہ یہ تھا، اور حکومت نے تو جو آرٹیکل 8 ہے اس میں اتنی ترامیم کروا دی تھی کہ ایک آرٹیکل ہی کے ذریعے پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا بھی نافذ ہو سکتا تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور تحریک انصاف نے مل کے نہ صرف ان ترامیم کو ختم کروایا ہے بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آئیڈیا ہے اس کو بھی ختم کروا دیا، اور اب صرف ایک بینچ بنے گا. تو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر تحریک انصاف کی تمام باتیں جو ہیں وہ مانی گئی ہیں تھرو مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا صاحب کی بھی سب باتیں مانی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کے 8 ججز کا ایک وضاحتی خط ہے، ایک اور وضاحتی بیان آ گیا ہے، جی ہاں ایک اور وضاحتی خط آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے کہ تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہو. لیکن میر صاحب پھر دیکھیں نا، ایک بات ہے کہ اگر واقعی حکومت چاہتی ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی تائید ہو جائے، کل مشاورت اگر ہوتی ہے تو، لیکن پھر ابھی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کر اگر وفاقی کابینہ اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی منظوری دے دیتی ہے تو پھر کل مشاورت کی کوئی میننگ رہ جائے گی؟ نہیں، کل دیکھیں نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہی اشارہ دیا ہے کہ ہم اس پہ تقریباً مان چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو کل رات سے جو یہ موقف ہے کہ ہم اتفاق رائے کے تو قریب پہنچ گئے ہیں. اب ان کے جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ایک سینیٹر اور ایک ایم این اے کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے. سینیٹر صاحب کا بھی نام آپ کو پتہ ہے اور ایم این اے صاحب کا نام بھی آپ کو پتہ ہے. اور ایک سینیٹر صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جی وہ رابطہ بھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا ان کے ساتھ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جب تک میرا سینیٹر جو ہے مفتی عبدالشکور اس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوتا تو میں کل اس کی کسی بھی صورت میں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کروں گا. اور ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ میں بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہماری بھی تقریباً مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے تمام تجاویز کو تسلیم کر لیا گیا. اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بھی ہم تائید حاصل کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے نا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہی ہے نا تحریک انصاف، کہ ایک تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو مان گئے ہیں، بس ذرا عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کرا دیں. یہ وہ ملاقات ہے جو ہو نہیں پا رہی ان کی کافی دنوں سے. تو یہ بھی اگر ان کی ملاقات ہو جائے گی وہ خان صاحب کی خیر ویسے بھی میر صاحب وہ ملاقات جو نہیں ہو پا رہی تھی وہ 17 تک نہیں ہو پا رہی تھی جب پہلے ملاقات پر پابندی لگی تھی. لیکن میر صاحب آپ نے ججز کے وضاحتی جو آج خط یا فیصلہ جو بھی کہیں اس کی بات کی. اس آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا وہ ججز کیس والا فیصلہ سجاد علی شاہ صاحب والے فیصلے کی تعیناتی سے ہٹ کر اب 3 ججز کا پینل جائے گا. اس مجوزہ ترمیم کے مطابق ایک تاثر ہے کہ 8 ججز یا اور ججز وہ پی ٹی آئی کو اپنا اوورچر دے رہے ہیں یا اس کو سپورٹ دے رہے ہیں. اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے 3 ججز کا پینل جائے گا، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر صاحب وہ تو چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. تو کیا پھر بھی پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. ناظرین ایک بریک کے بعد جواب لیں گے. حامد میر صاحب ہمارے روبرو ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ممتاز سینئر صحافی اینکر پرسن جناب حامد میر صاحب. میر صاحب میں نے سوال چھوڑا تھا، آپ نے خود ہی ججز کے اس آج دوسرے وضاحتی فیصلے کی بات کر دی. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب پچھلی بار سپٹمبر کے مڈ میں اسی طرح سے ترمیم آنا تھی اس دن پہلا وضاحتی فیصلہ آیا تھا، آج دوسری بار آ گیا. کیا خان صاحب پی ٹی آئی اس پیکج پہ اتفاق کر لیں گے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بجائے اب 3 کا پینل جائے گا منظوری کے لیے آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے؟ دیکھیں
اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چیف جسٹس تو بننا ہی ہے، لیکن یہ جو ترمیم ہے یہ کوئی پرسن سپیسیفک نہیں ہے، اور یہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ترمیم نہیں لائی جا رہی. یہ ترمیم جو ہے یہ جو جے یو آئی نے اور پی ٹی آئی نے جو اس میں اپنا ان پٹ دیا ہے، یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان مستقبل میں کسی محاذرائی یا کنفرنٹریشن کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. دیکھیں نا، اب اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا ایک کردار تو ہمارے سامنے ہے نا، جسٹس منیر سے لے کے اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تک، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی افتخار محمد چودھری صاحب جن کو ہم نے اپنا ہیرو بنایا، اور انہوں نے بھی بعد میں پھر 19ویں ترمیم جو ہے وہ، اور یہ اسی طرح، اور ابھی جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں، تو یہ مانے یا نہ مانے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں براہ راست مداخلت کی. سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں بیٹھ کر یہ براہ راست حکومتیں بناتے رہے، گراتے رہے. تو یہ اگر آج تحریک انصاف اگر اپوزیشن میں ہے تو کل کو مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن میں ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو خاص طور پہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ایک پارلیمانی کمیشن ہے، اس کمیشن کو باختیار ہونا چاہیے. پہلے وہ کمیشن برائے نام تھا، اور 19ویں ترمیم جو ہے اس کے ذریعے اس کمیشن کے تمام اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے تھے. لیکن اب جو کمیشن ہے وہ ایک باختیار کمیشن ہوگا. واقعی یہ پتہ چلے گا کہ جی پارلیمنٹ کے جو ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی ہے، تو اس میں جج صاحب جو ہیں ان کی باقاعدہ سکروٹنی ہوا کرے. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں صرف اس وقت، کیونکہ تحریک انصاف اگر اپوزیشن میں ہے اور ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جوڈیشری کی سپورٹ حاصل ہے، تو لہٰذا جو جوڈیشری ہے اس پر کوئی پارلیمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صرف وقت جو ہے یہ تو گزر جانا ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے ترمیم ہے یہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہے. تو اس لیے تحریک انصاف نے اس پر فلیکسیبلٹی شو کی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے. جب یہ ترمیم آ رہی تھیں تو عدلیہ میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بھی چیزیں تھیں. آج جو ہمیں مسودہ سامنے آیا، کیا صرف اب یہی کچھ ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئیں؟ اچھا، اب یہ سوال آپ نے وہ سوال مجھ سے کر دیا ہے جو کل اور پرسوں مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیا تھا. اچھا، لاہور میں بھی، اور پھر کل رات کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی مولانا صاحب نے ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈرافٹ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس پہ مان گئے ہیں، تو بس یہی ڈرافٹ ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے آپ کی پٹاری میں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہی ہے مولانا، ہم آپ اور ہم جو ہیں وہ پہلے بھی ماضی میں بھی کام کر چکے ہیں، تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ حضور والا آپ نے میرا ایک سینیٹر کیوں غائب کیا ہوا ہے، اور میرے جو ایم این ایز ہیں ان کو دھمکیاں کو دی جا رہی ہیں. ایک طرف آپ مجھے لاہور میں نواز شریف صاحب بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، دوسری طرف آپ یہاں میرے گھر پہ آ کے چائے پی رہے ہیں اور میرے سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہماری حمایت کریں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ میری باتیں بھی مان رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ میرے پارلیمنٹیرینز کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو رشوت آفر کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے یہ کام کر دیتے ہیں، آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کا کاروبار تباہ کر دیں گے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر پھر بلاول صاحب نے مولانا صاحب کا ساتھ دیا، اور انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ایسے نہیں چلے گا، آپ مولانا صاحب کے کنسرنز دور کریں. تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں بات کروں گا. آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی بات چیت میں یہ کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب مولانا صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں گے. ویسے یہ مطالبات صرف یہ سینیٹر سے رابطے کی حد تک ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیں، ابھی آپ کے پروگرام کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے پشاور سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے کا فون آیا. اچھا.
MNA صاحب کا تعلق پنجاب سے ہیں پشاور میں. وہ مجھے ایک انڈونیشیا کے نمبر سے کال کر رہے تھے. میں بڑی دیر سے انڈونیشیا کے نمبر سے کال آ رہی تھی. پھر وہ UK کے نمبر سے مجھے میسج آیا کہ جی انہوں نے اپنا نام دیا کہ میں کال کر رہا ہوں, پلیز میرا فون اٹھا لیں. تو میں نے ان کا فون اٹھایا اور میں نے کہا یار یہ آپ کون کون سے غیر ملکی نمبروں سے مجھے کالیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر پنجابی میں مجھے کہا جی کہ کیا کریں جی احمد میر صاحب بہت حالات خراب ہیں ہمارے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا گھر جو ہے پنجاب کے ایک شہر کا نام لیا انہوں نے. اچھا. میں نے کہا میرا گھر توڑ دیتا, میں لٹیا گیا, برباد ہو گیا. اور انہوں نے گھر کی خواتین کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی ان خواتین کو کہا گیا کہ اپنے بندے کو کہ پہنچے اسلام آباد تے ووٹ سانو دوے اور وہ طریقے انصاف نے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا تو پھر آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کو پشاور سے فون کیا ہے اور میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں نے اسلام آباد آنا ہی نہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ نے اسلام آباد نہیں آنا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو دیکھے نا, ہم نے تو ووٹ ڈالنے آنا ہی نہیں ہے, ووٹ تو حکومت کو چاہیے نا, تو ہم نے تو ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ کی پارٹی نے اتفاق رائے کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اتفاق رائے کے بعد تو آپ کو آنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی اچھا یہ مجھے تو نہیں پتا, میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ادھر حالات بہت خراب ہیں اور آپ کو میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر PTI نہ رہی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر سیاسی منظر سے ہٹ گئے تو پھر خیبر پختونخوا کا مستقبل PTM ہے. بس میں نے آپ کو یہ بتانا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے نا پشاور میں, تو میں ادھر بھیس بدل کے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنی داڑھی بڑھا لی ہے, میری سفید داڑھی ہو گئی ہے, پہلے تو میں بال میں کالے کرتا تھا تو اب میں نے وہ بھی کالے کرنے بند کر دیے ہیں, میں نے میری سفید داڑھی ہو گئی ہے, میں اس پہ ٹوپی پہنتا ہوں اور میں اپنے 3-4 بندوں کے ساتھ کبھی قصہ خانی بازار میں چلا جاتا ہوں, کبھی حیات آباد میں چلا جاتا ہوں, کہیں کھانا کھاتا ہوں, کہیں چائے پیتا ہوں, لوگوں سے باتیں کرتا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور PTM جو ہے نا وہ PTI کے برابر آ گئی ہے پاپولیرٹی میں. بس یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. اچھا یہ بات جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے, آج سانحہ کارساز کا 17واں سال ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں وہاں پر. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا خواب تھا آئینی عدالت کا. اچھا نہ ہوتا کہ ایک آئینی عدالت بن جاتی, آخر بینچ بھی تو بن رہے ہیں نا. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت سوال کیا آپ نے پراجا صاحب. محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب صرف آئینی عدالت نہیں تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا جائے. تو جو پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے پراجا صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی ایک سسٹم بنایا جانا چاہیے. تو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, وہ وقت کچھ عرصہ بعد آئے گا. اس پر ویسے بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے, تو ان کے درمیان جو طے ہوا ہے, جو شاید یہ اپنی کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس میں بتائیں گے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آئینی بینچ بنا رہے ہیں جس پہ ہم نے اتفاق رائے کروایا ہے, یہ صورتحال کو مانیٹر کریں گی ہم مل کر. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس آئینی امینڈمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں, یہ اس کا جائزہ لیں گے 3-4 سال تک اور دیکھیں گے کہ یہ آئینی بینچ کے ساتھ معاملہ صحیح طرح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اور اگر آئینی بینچ کے ساتھ معاملہ نہیں چلتا تو پھر ہم آئینی عدالت بھی بنائیں گے, اور اس کے لیے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 3-4 سال بعد ان کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن مولانا صاحب بھی یہ چاہتے ہیں اور بلاول صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو اصل خواب ہے چارٹر آف ڈیموکریسی, جس میں صرف آئینی عدالت نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے, یعنی جمہوریت جو ہے, جمہوری جو روایات ہیں, قدریں ہیں, وہ مستحکم رہیں. مجھے میر صاحب اجازت دیجئے, بریک کا کہا جا رہا ہے. میر صاحب کے پاس سوال بھی چھوڑتا ہوں کہ انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کی سیاست بھی دیکھی ہے. وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اسپیشلی اپوزیشن کو جوڑ کے رکھتے تھے. آج کل مولانا فضل الرحمان کے ہاں ہر کوئی حاضری دے رہا ہے. ہم خود بھی جا کے
کے مل آئے تھے، سیاسی جماعتیں چاہے ان کی اتحادی تھیں ماضی میں یا ان پر سخت تنقید کرتی رہیں، وہ بھی ان کے ہاں حاضری دے رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے اس سیاسی عمل کو کیسے میر صاحب دیکھتے ہیں؟ ساتھ ساتھ میں لبنان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب حامد میر صاحب. میر صاحب، مولانا صاحب کے پرانے اتحادی یا پرانے مخالفین بھی جو ہیں وہ ان کے ہاں حاضریاں لگوا رہے ہیں. اس شدید سیاسی تناؤ اور شدید قسم کے سیاسی ٹکراؤ کے ماحول میں اگر مولانا صاحب اتفاق رائے سے یہ آئینی ترمیم منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو بڑا تاریخی کارنامہ ہوگا، کیونکہ 1973 کا اوریجنل آئین مولانا مفتی محمود صاحب ان کے والد محترم کا بھی ایک اس میں کنٹریبیوشن تھی نا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، آپ تھوڑی دیر پہلے جو ان کا کمپیریزن کر رہے تھے نوابزار نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ، جی تو میں جب سیاست میں کردار دیکھتا ہوں نوابزار نصر اللہ خان صاحب کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ مجھے ان کے ہونہار شاگرد نظر آتے ہیں. اچھا. کیونکہ جس زمانے میں ہم صحافت میں آئے تو اسی زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نئے وہ بھی سیاست میں آئے تھے، اور اس وقت ان کی جو داڑھی ہے وہ سیاہ ہوتی تھی اور ہمارے بھی سارے بال جو ہیں وہ سیاہ تھے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب کبھی پرابلم ہوتی تھی نا، خاص طور پہ ان کی پارٹی جو ہے اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو وہ نوابزار صاحب کے پاس آتے تھے اور پھر نوابزار صاحب جو ہیں وہ ان کو مشورہ بھی دیتے تھے، ان کو ساتھ لے کے چلتے بھی تھے. تو اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 کے الیکشن کے بعد نوابزار نصر اللہ خان صاحب نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے اور عمران خان نے ان کو ووٹ دیا تھا قومی اسمبلی میں. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے مقابلے پہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا تھا اور ان کو وزیر اعظم کا امیدوار نوابزار نصر اللہ خان صاحب نے بنایا تھا. تو جس طرح نوابزار صاحب جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، اسی طرح اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے. نوابزار نصر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی ڈکٹیٹر کے خلاف یا کسی غیر جمہوری حکومت کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرتے تھے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ خود اکٹھا نہیں کر رہے پارٹیوں کو، پارٹیاں ان کے ووٹ کی محتاج ہیں، ان کے 8 ووٹ ہیں، وہ ان کے پاس خود چل کے جا رہی ہیں. ایک حکومت کی ایک بڑی اہم شخصیت نے کل مجھے یہ کہا، بڑی اہم شخصیت، بڑی اہم شخصیت جو کہ مولانا صاحب بھی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کل وہ تنگ آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے یار یہ بندہ ہمیں انگلیوں پہ نچار ہے. تو میں ہنس پڑا. تو میں نے کہا آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ میں سن رہا ہوں کیونکہ آپ کی تو ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے. انہوں نے کیا کریں یار، وہ ہمیں نچار ہے. دیکھیں نا، اب وہ اپنی پارٹی کی بات کم کرتا ہے، وہ تحریک انصاف کی بات زیادہ کرتا ہے، حالانکہ تحریک انصاف والوں کو پہلے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا. تو دیکھیں یہ ایک فرق ہے کہ نوابزار نصر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو خود اکٹھا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان اکٹھا نہیں کر رہے. لوگ اپنی ضرورت کے لیے مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے نا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے. میر صاحب، وقت بھی جا رہا ہے، ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ اس ماحول میں بھی لبنان گئے، وہاں پر آپ نے انسانیت دیکھی. اب اسرائیل نے وہاں پر جو حماس ہے یا لبنان میں حزب اللہ کے لوگوں کو چن چن کر شہید کیا ہے. وہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، اور آج سنواری جو ہیں مرحوم وہ بھی شہید ہو گئے. آپ نے کیا محسوس کیا وہاں پر؟ دیکھیں پراجا صاحب، اگر آپ میرے احساسات کی بات کرتے ہیں نا تو میں بہت دکھی اور بہت بھاری بھرکم دل کے ساتھ لبنان سے واپس آیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ کو تو صرف ایک غزہ نظر آ رہا ہے نا جہاں پہ آج حماس کے جو سربراہ تھے یحییٰ سنوار شہید ہو گئے. تو
غزہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. وہ اس کو اسرائیلی میڈیا بھی دکھا دیتا ہے اور خود وہاں پہ بھی بہت سے بہادر صحافی موجود ہیں, وہ بھی دکھا دیتے ہیں. جو کچھ جنوبی لبنان میں اور جنوبی بیروت میں ہو رہا ہے اس کا 90% ابھی دنیا کے سامنے نہیں آ رہا. اچھا, اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسرائیل جو ہے اس نے ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ساؤتھ آف لبنان میں میڈیا کا داخلہ اس نے بند رکھا ہوا ہے. یعنی کہ میڈیا اگر وہاں پہ چلا جائے گا, اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر الجزیرہ کا یا CNN کا یا AFP کا یا AP کا رپورٹر ہے جو یہاں سے خبر پوری دنیا کو پہنچائے گا, وہ سیدھا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے 4-5 جرنلسٹ جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید بھی کیا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں, وہ تو میں اب آپ کو اپنا واقعہ بیان کر دیتا ہوں نا, کہ جب میں نکلتا تھا اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اور کیمرہ مین کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی ہم گاڑی سے باہر نکلتے تھے تو ہمارے سر پہ ایک ڈرون پرواز کر رہا ہوتا تھا. تو ہم پریشان ہو جاتے تھے, بھئی یہ ڈرون پرواز کر رہا ہے, اور کیونکہ وہ ڈرون ہمارے سر پہ پرواز کر رہا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کیمرہ ہے, تو جو سارے لوگ ہیں ارد گرد کے لبنانی, وہ گاڑیاں روک روک کے جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بندے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ڈرون آیا ہے اچھا ہمارے شہر پہ. اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ آپ کو آوازیں لگائی جا رہی ہیں, گو وے گو وے, اور اگر آپ ان کی بات نہیں سن رہے تو لوگ آپ کو پھر آپ کے ساتھ سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, جو جتنے بھی جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان سب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ کیمرہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ آپ کے سر پہ آ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 4-5 جرنلسٹوں نے مار دیے, باقیوں کو ڈرانے کے لیے وہ ڈرون استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ سے جو جرنلسٹ ہے اس کی موومنٹ بڑی لمیٹڈ تھی, اور خود جو حزب اللہ ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اس کا نقصان جو ہے اگر ہو گیا نقصان تو وہ نقصان میڈیا پہ نہ آئے, تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ خوش نہ ہوں. میر صاحب بہت شکریہ. میر صاحب بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ناظرین, باتیں تو اور بھی کچھ رہ گئیں لیکن حامد میر صاحب کو دوبارہ کسی وقت زحمت دیں گے. جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں ہے ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم تقسیم ہوں گے, تقسیم سے ہم کمزور ہوں گے. اس لیے اتفاق رائے کو میں ایک بہت ہی مثبت پیش رفت سمجھ رہا ہوں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.